फजल रहमान का एक सोशल मीडिया पे बयान काफ़ी अर्से से जो गर्दिश कर रहा है, उस पर काफ़ी तशद्दुद जो है वो देखा जा रहा है। और उस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से कोई माफ़ी का एक दरख्वास्त या कुछ इस तरह की चीज़ सामने आएगी? कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं, उन्होंने गलती की, शायद उनको एहसास हो गया है कि हम गलती पे हैं। आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। हर अपोजिशन पार्टी की ख्वाहिश होती है कि अपोजिशन मजबूत हो। हमारे और पीटीआई के दरमियान में बहुत बड़े फासले थे। तहरीक इंसाफ के साथ जेयूआई का कोई इन फ्यूचर आपस में कोई इत्तेहाद होने वाला है? जेयूआई और पीटीआई के दरमियान में काफ़ी मुज़ाकरात हुए हैं, अभी भी चल रही है। मैं समझता हूँ बहुत जल्द हमारे दरमियान में जो फासले हैं वो मिट जाएंगे और हम एक पूरी अपोजिशन मुल्क की एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएगी और यक जुबान नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीटीवी। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया सऊदी। देखिए नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की बड़ी मजहबी सियासी जमात के तर्जुमान जेयूआई के तर्जुमान असलम गोली साहब मौजूद हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इनसे हम तमाम सियासी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तमाम जो भी सिचुएशन चल रही है उस पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो भी पाकिस्तान के में इस वक्त सियासी एक कंडीशन चल रही है, इस पर आपका क्या तज़किया, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि जो सियासी हुकूमतें इस वक्त बनी हुई हैं, हम उसे अवामी नुमाइंदा हुकूमतें नहीं समझते और वो जिसकी वजह से वो बुरी तरह इसमें अवाम में अपना कोई मुकाम नहीं रखती हैं और ना ही वो ऐसे फैसले संजीदा कर रहे हैं जो अवाम के मुफाद में हों। ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे अवाम को नुकसान पहुँच रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क कर्ज़ों के ऊपर मुल्क चला रहे हैं, मुल्क की बुनियाद यानी कि मईशत कैसे उठानी है उस पर कोई गौर व नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है हुकूमत कहीं है नहीं है। कहीं कहीं देखें, बहुत से अदारे होते हैं जो महंगाई को कंट्रोल करते हैं, मार्केटों में जाते हैं, ऐसी कमेटी लोग होते हैं, लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहे। पेट्रोलियम रेट बढ़ता है, उसके साथ ही किराए बढ़ जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। किसी ट्रांसपोर्टर ने कोई रेट रखा हुआ है, किसी ट्रांसपोर्टर ने कोई रेट रखा हुआ, कोई मयार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, यानी कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही है। और बस ये एक शोशा है कि हम ये हैं और वो हैं, मीडिया पे और हर जगह पे दिखा रहे हैं कि जी हमने ये फ़लाँ बाज़ार रंग रोशन करा दिया, फ़लाँ रोड रंग करा दी, फ़लाँ जगह हमने साफ़ सुथरा कर दिया। अब बदकिस्मती इस मुल्क की हमारे साथ जो हो रहा है, मुझे याद है पिछली दफ़ा परवेज़ इलाही साहब का जब दौर था तो पढ़ा लिखा पंजाब का एक नारा दिया गया था। अब मौजूदा हुकूमत आई है जो कहती है कि हम तो बिल्कुल अवामी हुकूमत हैं, वो तमाम स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं स्कूल और प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अब या दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी साफ़ सुथरा पंजाब। साफ़ सुथरा पंजाब आपके सामने है, सिवाय लाहौर और बड़े बड़े शहरों के 2-4 शहरों के अलावा कहीं भी छोटे शहरों में कोई सफाई सुथराई नहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा नुकसानदेह। और दूसरी बात यह है कि हमने अदारे इतने बना दिए हैं, खुसूसन मैं पंजाब की बात करूँगा कि इतने अदारे हमने बना दिए हैं, CCD बना दी और सब कुछ बना दिया, लेकिन क्या क्राइम कम हुए? ये तो देखना तो ये पड़ेगा। इससे में से हुकूमत की रेट कहीं नहीं। बलूचिस्तान में चल रहे आप, अमन और अमान सिरे से गायब है, जज तक शहीद हो रहे हैं और सिक्योरिटी में शहीद हो रहे हैं, ठीक, और इसी तरह पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, ऐसा ही वहाँ सिविलियन शहीद हो रहे हैं। KPK में चल जाएं, यही हाल है, वहाँ बिल्कुल रेट नहीं है गवर्नमेंट की। पुलिस थानों में महदूद है, दिन में भी महदूद है, रात तो बड़ी दूर की बात है। आवाम खौफ का शिकार है। और अगर मैं इसी तरह सिंध में चल जाएँ आप, वहाँ भी आप बड़ा शहर कराची है, वहाँ आप देखो स्ट्रीट क्राइम कितने बड़े हुए हैं, हालत ख़राब है। अंदरूनी सिंध चले जाए तो जनाब डाकू राज है। तो कहीं गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही, कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और बस बातें हैं, हम हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई फलां है, कोई ये है, लेकिन रेट ऑफ द गवर्नमेंट जो है किसी भी सूबे में किसी भी जगह हमें नज़र नहीं आ रही चलती। अच्छा, ये बताइएगा कि इन फ्यूचर जेयूआई किसी तहरीक या किसी हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाजी मुजाहरा जो है वो रिकॉर्ड करने जा रही है? देखिए, हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ तो जिस 2024 के इंतखाबात हुए थे, हमने उसी दिन से अवान नहीं मैदान के नाम से हमने तहरीक शुरू की थी और वो कंटिन्यू जारी सारी है। उसी सिलसिले कड़ी थी कि हमने कई जगहों पे हमने जलसे किए, जुलूस किए, मिनी मार्चेस किए और मुस्तकिल हम 2024 से कर रहे हैं। और अभी उसी का एक आखिरी सिलसिला कसूर था। शायद पंजाब में इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी पजीराई जमीयत उलमा इस्लाम को मिलेगी, इतनी बड़ी पजीराई, और लाहौर के बाजू में, लाहौर शहर में नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा लाहौर से कट के, और वो जगह जहाँ मजदूरों का शहर है, जहाँ सारी इंडस्ट्रीज़ है, हमने वहाँ पर प्रोग्राम किया। और उसका दूसरा फायदा ये हुआ कि पूरे पंजाब के मजदूर वहाँ थे, पूरे मुल्क के मजदूर वहाँ थे, मैसेज हर जगह पहुँचा हमारा। तो उससे ये खौफजदा हो कि मौला के खिलाफ करदार कुशी पे उतर आए और इसी चीज़ें हमने करनी शुरू की जो मैं समझता हूँ जेब नहीं देती पाकिस्तानी सियासत में। और हमने तो सियासत आज से नहीं है, 1970 से सियासत करते आ रहे हैं। जो हम बच्चे थे देखते आ रहे हैं क्या सूरत हाल थी, क्या नहीं थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उस वक्त की जो सियासत थी, नवाब नुसरा खान साहब होते थे या भुट्टो साहब होते थे या दीगर कायदीन उस वक्त के जो होते थे, वो एक सियासत थी
جماعت اسلامی کے میں طفیل ہوتے تھے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب ہوتے، یہ ایک سیاست تھی. اب تو آج بھی اسی کی وزاداری کے قائل ہیں، آج بھی اسی سیاست کے قائل ہیں. مولانا فضل الرحمان اسی سیاست کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور حالات کے تحت جو ہے تو سودے اور حالات کے تحت فیصلے ہم نہیں کرتے. اچھا، جے یو آئی کی آنے والی کہہ سکتے ہیں کہ کیا حکمت عملی ہے؟ کیا وہ کسی اپوزیشن پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کرے گی؟ دیکھیں، اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے ہر اپوزیشن پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپوزیشن مضبوط ہو. ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں بہت بڑے فاصلے تھے، اور یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کس طرح کے تھے. بالکل. اور تصور کیجیے کہ ہمارے کارکن لڑ پڑتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کے. ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کول کیا، اس حد تک لے آئے کہ اب پی ٹی آئی والے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، ہم ان کے یہاں جاتے ہیں، تو اکثر گپ شپ بھی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں ان فاصلوں کو کم کرنے کی، اور دونوں پارٹی کی خواہش ہے. لیکن کچھ ہم بھی پی ڈی ایم کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. ہم پی ڈی ایم میں جو ہمارے ساتھی تھے وہ سارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے شولڈر پہ آ کے انہوں نے حکومت کی، اور آج ہم پہ تانا زنی کرتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا وہ جلے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم تھوڑا سا پھونک پھونک کے آگے قدم بڑھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت جلد ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصلے مزید کم ہوں گے، اور اپوزیشن ایک بڑے اتحاد کی صورت میں نظر آئے گی آپ کو. اچھا، پاکستان دیکھیں ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے، لیکن ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ وفاق میں جے یو آئی کو ایک اچھی سیٹس یا کثرت سے کہہ سکتے ہیں کہ سیٹس ملی ہو. ایسا کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں کہیں تیار کیا، عوام کی نمائندگی نہیں آنے دی جا رہی. یہ ساری چیزیں کہیں معاملات طے ہوتے ہیں. ہمیں تو یہ کہا بھی گیا کہ آپ اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں، ورنہ یہ دیکھیں یہ اتنی سیٹیں آپ کی ہم نے کے پی کے سے واپس لی، آپ سے اتنی سندھ سے لی، منہ میں کہا گیا، میں بٹھا کے سیٹ نمبر بتایا گیا کہ یہ سیٹیں آپ نے جیتی ہوتی، دیکھیں ہم نے نہیں دی آپ کو. اچھا، تو یہ ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے. اگر راستہ ہمارا روکا نہ جائے تو انشاءاللہ ملک کے 2 صوبوں میں تو ہم کلیئر حکومت کریں، اور سندھ میں ہمارا ٹھیک ٹھاک حصہ ہو، پنجاب میں بھی ہو، اور مرکز میں بھی ہو. لیکن جب تک یہ راستہ روکا جائے گا، یہ اصل جمہوریت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اب لوگوں کا جمہوریت اور انتخابات سے لوگوں کا دن بدن اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. ابھی جو یہاں ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت جو چل رہا ہے سلسلہ، جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں آپ ان کا رزلٹ اٹھا رہے کیا ہوتا ہے. ابھی ایک گلگت میں کیا ہوا، گلگت میں تو آپ کے سامنے کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے، اور وہاں پر لوگوں کے جناب باکس سے میرے جو نمائندہ تھا جو الیکشن لڑ رہا تھا، کینڈیڈیٹ تھا، اس کے بیلٹ باکس اٹھا کے دریا میں پھینک دے گا. اب بیلٹ باکس مجھے یہ بتائیں وہ کس کی نگرانی میں تھے؟ الیکشن کمیشن، ٹھیک، پریزائڈنگ افسر کی نگرانی. پھر اس کے بعد سیکورٹی کے انتظام نگرانی، سیکورٹی موجود تھی، ہمارے لوگ سیکورٹی والے موجود تھے. تو پھر وہ کیسے چلے گئے باکس سے؟ تو اٹ مینس کہیں نہ کوئی دال میں کالا تو ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس طرح اس سے پریشانی ہو رہی ہے عوام، میں سمجھتا ہوں کہ عوام دن بدن جمہوریت سے نفرت کرتے جا رہے ہیں، اور غیر جمہوری قوتیں مضبوط ہو رہی ہیں، اور سیاستدانوں کو اس پہ سوچنا ہوگا. یہ اقتدار آنے جانی چیز ہے، اور زرداری صاحب ہوں 70 سے پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی بھی رہتی ہے، جاتی بھی رہتی ہے. میاں نواز شریف صاحب بھی جنرل ضیاء الحق کے دور سے انہوں نے پارٹی بنائی ہے، یہ بھی پارٹی اقتدار میں آتے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں. میرا خیال دونوں کو بڑا تجربہ ہو گیا، دونوں کو سیکھنا چاہیے اپنے سابقہ ادوار سے، اور فیوچر میں مل کے ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو. لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے، ایسا نظر آ رہا ہے ہمیں جو کہ جمہوریت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور اپنا مقدمہ ہار رہی ہے، اور ایسی قوتیں ملک میں اپنا آپ کو مضبوط کر رہی ہیں جن کا جمہوریت سے دور دور کا تعلق نہیں. اچھا، یہ بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک سوشل میڈیا پہ بیان کافی عرصے سے جو گردش کر رہا ہے، اس پہ کافی تشدد جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس بیان کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کوئی معافی کا ایک درخواست یا کچھ اس طرح کی چیز سامنے آئے گی؟ کیونکہ اس سے بہت سے کہہ سکتے سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بھی بتا رہی ہے، بہت چیزیں ایڈ بھی کی جا رہی ہیں اس میں. تو کیا اس کے ایک دیکھیں، ہم آپ بات کر رہے ہیں، آپ اپنا بیٹھ کے آپ چاہیں تو میری بات کا ایک متنازع حصہ نکال کے لگا سکتے ہیں. چاہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، چاہیں تو آپ پورے کو چلائیں، 10 منٹ پہلے کے بھی سنائیں، بعد کے بھی سنائیں، پتہ لگے میں نے وہ کس مقصد کے لیے بات کی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کی وجہ کیا تھی. وہ چیزیں ہٹا کے اگر آپ چلائیں گی تو پھر اس طرح کے معاملات تو پیدا ہوتے ہیں. کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس طرح انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، شاید ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلطی پہ ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام نے مسترد کر دیا، اور ایکس پہ دیکھا ٹرینڈ 15 دن سے جے یو آئی نمبر 1 پہ چل رہی ہے. تو عوام نے مسترد، یہ عوامی بیانیہ ہے، عوامی بیانیہ ہے، ان کا بیانیہ مسترد ہوا ہے اور عوامی بیانیہ کامیاب ہوا ہے. مولانا صاحب نے کہیں بھی کسی شہید کی توہین نہیں کی. ہم تو شہیدوں کے وارث ہیں. 2000 سے زیادہ میرے لوگ، میرے ایم این ایز، میرے سینیٹرز، میرے کارکن شہید ہوئے ہیں. ہم تو خود شہداء کے وارث ہیں.
اور پھر کیا جو وردی والے شہداء ہیں کیا اس میں میرے لوگ نہیں ہیں؟ ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہمارے برخوردار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہاں بھی تو ہم ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو نہیں ہیں۔ اب زیارت میں اگر جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں وہ جے یو آئی کے 90% لوگ جے یو آئی کے تھے، پولیس والے تھے، وردی میں تھے، تو کیا ہم ان کو شہید نہیں کہیں گے؟ میرا خیال مولانا کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹایا گیا، اور ہٹا کے کچھ لوگوں نے اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پاکستانی عوام نے ان کو بری طرح پسپا کر دیا۔ اچھا یہ بتائے گا کہ آپ کی نظر میں عمران خان اور پاکستانی تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، وہ قانون کے مطابق ہو رہی ہیں یا کوئی سیاسی انتقام؟ دیکھیں یہ چیزیں، میں ایک بات کہوں کہ یہ چیزیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں۔ یہ پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی ہے کہ جب حکمران ہوتے ہیں، آج کے حکمران ہیں وہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں، بہت ہی نیک ہیں، بہت ہی شریف ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، کوئی کرپشن نہیں کرتے ہیں۔ آج دیکھیں نا آپ، 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم پنجاب میں غائب ہو گئی ہے پچھلے 2 مہینے کے اندر، کوئی نہیں بول رہا، اسکینڈل دبا دیا گیا۔ اور جب ان کی چھٹی کرانی ہوگی، ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، یہ اسکینڈل چل رہا ہوگا، جی اتنی گندم کھا گئے 2 مہینے میں، یہ ہوا، انہوں نے گودام بھر لیے، وہ پچھلی چیزیں بھی باہر آ جائیں گی۔ تو یہ میں عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، میاں صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ہم سب کو چکا عمران خان کے اپنے دور میں بھی یہ سب کچھ میاں صاحبان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور آج ان کی زوجہ جیل میں ہے تو کل مریم نواز بھی جیل میں تھی، کل انہوں نے فریال کارپور کو ہاسپٹل سے اٹھا کے جیل میں ڈالا تھا۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سیکھ رہی ہے، پی ٹی آئی پہلی دفعہ اپوزیشن کر رہی ہے، جب سے پی ٹی آئی بنی ہے پی ٹی آئی پہلی دفعہ اپوزیشن کر رہی ہے، ہم سب نے اپوزیشن کرتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں، اس لیے وہ ان کو مشکل تو لگ رہی ہے، لیکن یہاں سے اس دور سے جب وہ باہر نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح لائن پہ آ جائیں گے، اور ان کو جو انہوں نے پچھلے ادوار میں اپنے غلطیاں کی ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں دہرائیں گے۔ اچھا، تحریک انصاف کے ساتھ جے یو آئی کا کوئی ان فیوچر کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں کوئی اتحاد ہونے والا ہے، کوئی کسی بھی چیز کے اوپر بیٹھنے والے ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان میں کافی مذاکرات ہوئے ہیں، ہماری بات چیت چلتی رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، کچھ چیزیں ہم میڈیا پہ نہیں ہوتی، بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں، بیک چیزیں ہوتی ہیں، ہم انشاءاللہ، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم تھوڑا سا دودھ کے جلے ہوئے ہیں تو اس لیے ذرا تھوڑا سا رک کے چل رہے ہیں آگے۔ میں سمجھتا ہوں بہت جلد ہمارے درمیان میں جو فاصلے ہیں وہ مٹ جائیں گے، اور ہم ایک پوری اپوزیشن ملک کی ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئے گی اور یک زبان نظر آئے گی۔ اچھا، جے یو آئی کے جب بھی ہم نے جلسے دیکھے تو ایک بڑی لیول کے اوپر جلسے ہوتے ہیں، ایک اچھی خاصی اماؤنٹ وہاں پہ خرچ ہو رہی ہوتی ہے، لانگ مارچ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اچھے خاصے لوگ وہاں ہوتے ہیں، تو ان تمام جو مالی وسائل ہیں یہ کیسے فراہم کیے جاتے ہیں اور کیا اس کا ڈیٹیل ہے؟ دیکھیں میرے دستور میں آج بھی اسی پہ کر رہا تھا بات بیٹھا ہوا، میرے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے ہر کارکن سال میں 50 روپے دے گا۔ اچھا، 45 لاکھ کارکن ہیں، سالانہ 50 روپے، ایک 50 روپے کی حیثیت ہے آپ کو؟ آج بچے کو کہنے اسکول جاتے ہو 50 روپے نہیں لیتا، 100 لے گا، ہم سال میں 50 لے رہے ہیں، ہم سال میں 50 لے رہے ہیں، اور کتنا بنتا ہے اس کا 45 کروڑ کا، کتنے کروڑ بنے گا؟ 50% لگائیں، 22-22.5 کروڑ بن گیا، ایسا ہی ہے۔ تو 22-22.5 کروڑ پہ ہمارے پاس وہ فنڈز آ رہا ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم میں اندر آ رہا ہے، اور ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ ہماری تو ہم پارٹی غریب کارکنوں کی ہے، اور میجورٹی ہمارے اندر غریب ہیں، اور دیکھیں نا ایک مولوی کو اب تنخواہ کتنی دیتے؟ 30-40 ہزار، ایسے ہی ہے۔ اس غریب اس میں کیا 30-40 ہزار میں آج کل کیا ہوتا ہے آپ بھی سمجھتی ہیں ہمیں، لیکن پھر اب اس پہ اتنے ہی بوجھ ڈال سکتے ہیں، ہم 50 روپے اس پہ سالانہ اگر ڈالے ہیں تو آپ دیکھیں 22-22.5 کروڑ روپیہ بن جاتے ہیں ہمارے لیے، تو بڑی ٹھیک ٹھاک رقم ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے جے یو آئی کے ترجمان اسلم گولی صاحب، انہوں نے تمام تفصیلات کے ساتھ اپنی جماعت سے متعلق سیاسی چیزوں کے اوپر گفتگو کی، اور مزید بھی ایسے ولاگز، مزید ایسے سیاسی پارٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں کہ مزید کس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چینل پہ دیکھنا پسند ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔